अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th के तमाम स्टूडेंट्स को, तालिब इल्मों को मेरी तरफ से सलाम। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम आज कोशिश करेंगे कुछ नया एक क्लास शुरू करें। यह है दास्तान के बारे में। तो दास्तान बुनियादी तौर पर क्या होती है? दास्तान एक लंबी कहानी होती है। जैसे मसलन हम टीवी पर सीरियल वगैरह देखते हैं ना, तो वो सीरियल्स जो है वो बहुत सालों तक, अक्सर जो है वो सालों तक चलते रहते हैं। तो वो सीरियल जो है वो किस्तों में, एपिसोड्स में चलता रहता है। तो आप समझ लीजिए कि दास्तान भी वैसी ही है। लेकिन ऐसा है कि दास्तान में नंबर एक जो है वो माफ़ोक़ुल फ़ितरत चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। जैसे जिन्नों, परियों की, देव के बारे में, जिन के बारे में, परी के बारे में, या ऐसे उड़ते हुए घोड़े होंगे, या लोग जो है पलक झपकते इधर से उधर पहुंच जाएंगे, बड़े जादूगर होंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हैं। ठीक है। अच्छा, दास्तान की एक क्वालिटी ये होती है कि वो माफ़ोक़ुल फ़ितरत अनासिर उसमें होती हैं। दूसरी क्वालिटी क्या होती है दास्तान की? वो बहुत लंबी होती है, किस्तवार होती है। और बहुत अगर हम सुनाने पढ़ें, सुनाने पे जाएं, तो महीनों तक ये दास्तानें चलती रहती हैं। ठीक है। अब दास्तान की शुरुआत कहाँ से होती है, ये बहुत ज़रूरी है। क्या था कि पुराने ज़माने में लोगों के पास इंटरटेनमेंट का, तफरीह का कोई ज़रिया नहीं था। आज की तरह के मोबाइल, इंटरनेट वगैरह, या मिसाल टेलीविज़न या रेडियो, इवन रेडियो तक नहीं थी। तो क्या करते थे लोग? एक दूसरे को तफरीह कराने के लिए दास्तानें सुनाया करते थे। ठीक है। अब दास्तानें जो हैं ये बनाई हुई चीज़ें हैं, हकीकत में जो हुई है ऐसी चीज़ें तो नहीं है। ये गढ़ी हुई दास्तानें हैं, गढ़ी हुई कहानियाँ हैं। तो क्या होता था कि कोई ऐसा आदमी जो अच्छी तरह से दास्तान गढ़ सके और जो दास्तान को बहुत अच्छी तरह से एक्शन के साथ सुना सके, ऐसे किसी आदमी के पास सब लोग जमा होकर दास्तान सुना करते थे। और ये दास्तानें जो है वो रोज़ रोज़ 1-2 घंटे के हिसाब से रोज़ रोज़ सुनाते सुनाते महीनों तक चला जाता था। हमारे यहाँ भी एक रिवायत ऐसी थी। आप लोग अपने घर में अपने माँ बाप या दादा दादी से पूछ सकते हैं कि लोसर के महीने में, ठीक है, दिसंबर जनवरी के महीने में हमारे यहाँ भी क्या होता था कि हमारे सारे रिश्तेदार वगैरह जमा होते और घर में ज़ियाफ़त का इंतज़ाम होता। घर में मसलन कोई भेड़ू बकरा ज़िबह किया जाता और वहाँ पे सब लोग जमा होके जुमा खाते, पूरी तरह से पार्टी वगैरह करते। दावतें होती और उसके बाद सारे लोग एक कमरे में जमा होते रात को, और फिर कोई बुज़ुर्ग जो है वो किसी कहानी को सुनाते। तो कई कहानियाँ ऐसी होती जो एक रात को ख़त्म नहीं होती, बल्कि दूसरी तीसरी रात तक भी वो चलता रहता। ये एक सिलसिला था दास्तानें सुनाने का। इसी तरह से पुराने ज़माने में बादशाह लोग भी अपने पास मुलाजिम रखा करते थे, जिनको दास्तान गो कहा जाता था। दास्तान गो मतलब दास्तान सुनाने वाले। तो ये दास्तान गो मुलाजिम जो है वो महीनों जो है दास्तानें सुनाते 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 जाता था। आप लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन हमारे ज़माने में टीवी पर एक सीरियल चलती थी अलिफ लैला के नाम से। आपके वालिदैन को, पेरेंट्स को पूरी तरह से पता होगा, बहुत मशहूर सीरियल थी वो। अलिफ लैला जो है वो किश्तवार चलती थी। वो एक दास्तान है। ठीक है। वो अरबी में लिखी हुई एक दास्तान है। अल्फ का मतलब हज़ार होता है, लैल का मतलब रात होती है। ठीक है। अलिफ लैला का मतलब हज़ार रातें। तो ये हज़ार रातों की एक दास्तान है। ठीक है। हर रात के लिए एक दास्तान। समझ में आ गया? तो अब उर्दू में कहाँ से पहुँचा? अरबी से फ़ारसी में पहुँचा। फ़ारसी में अमीर हमज़ा की दास्तान है, रुस्तुम की दास्तान है। इस तरह से बहुत सारी दास्तानें फ़ारसी की मशहूर दास्तानें हैं। उसी तरह से फ़ारसी से फिर हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की हुकूमत थी, मुग़लों का हुकूमत था, उस वक़्त फ़ारसी का बहुत ज़ोर था। तो फ़ारसी के दास्तानें लोग हिंदुस्तान में सुनते सुनाते रहे थे। तो उसके बाद से हिंदुस्तान में फिर उन्हीं दास्तानों को उर्दू में मुंतक़िल किया जाने लगा, तर्जुमा किया जाने लगा। ठीक है। तो अभी आप देखें यहाँ पर,
آپ دیکھ سکتے ہیں داستان جو ہے اردو نثری اصناف میں داستان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ نثری مطلب پروس، ٹھیک ہے؟ تو نثری اصناف یعنی نثر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے داستان، کافی پرانی ہے۔ تو داستان سے مراد ایک ایسی لمبی کہانی جس میں کئی ضمنی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ضمنی مطلب ہوتی ہیں سائڈ سے اور بھی کہانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک کہانی جیسے ہم سیریلز دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ہیرو ہیروین کی کہانی چلتی ہے، تو سائڈ میں اور کچھ فیملیز کی اور کچھ لوگوں کی کہانیاں بھی چلتی ہیں نا۔ تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ جو زیادہ تر خیالی قصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کہانیوں میں افسانوں کے علاوہ انسانوں کے علاوہ مافوق الفطرت کردار، مافوق الفطرت کردار کیا ہوتی ہیں؟ سپر نیچرل، یعنی جو ہماری فزیکل دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ ہاں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خیالی ہیں، جو پائی ہی نہیں جاتے، لوگ مانتے ہیں کہ ہوتے ہیں، جیسے دیو وغیرہ، پری وغیرہ ایسے۔ ہاں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے جو حقیقت میں ہوتی تو ہیں، جیسے قرآن وغیرہ میں کہا گیا ہے کہ ہوتی ہیں، جیسے جن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن ہم عام طور پر زندگی میں ان کو نہیں دیکھتے۔ تو ان سے ملنا، ان کے ساتھ تعلقات بڑھانا، ان کے ساتھ ان سے کام لینا، یا جن کے علاقے میں پہنچنا، دیو کا اٹھا کے لے کے جانا، اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کہانیوں میں ہوتی ہے۔ بظاہر ان قصوں کا حقیقی زندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، تاہم ان میں اپنے زمانے کی معاشرت کی عکاسی بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ داستانیں پوری طرح سے خیالی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہماری لائف ہے، ایکچوئل لائف ہے، زندگی ہے، اس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن جو داستان بولنے والا یا لکھنے والا جس نے داستان کو کریٹ کیا، وہ کیا کرتا ہے جب یہ داستانیں بناتا ہے تو اپنے زمانے کے حساب سے، مطلب اس میں سچویشنز دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ بولے بادشاہ کا ایک محل تھا، تو محل ایسا تھا، اس کے نوکر تھے، چاکر تھے وغیرہ، تو وہ اس نے تو اپنے ٹائم کا، اپنے علاقے کا یا اپنے ملک کا بادشاہ دیکھا ہے نا، تو اس کے حساب سے ہی وہ اس داستان میں بھی وہ محل وغیرہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا یہ معلوم ہو جاتا ہے داستانیں پڑھنے کے بعد کہ اس زمانے میں محلات کیسے رہے ہوں گے، لوگوں کے تعلقات کیسے رہے ہوں گے، لوگ کیسے کپڑے پہنتے ہوں گے، کھانا کیا کھاتے ہوں گے، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں تھوڑی بہت معلومات حاصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ناولوں سے پہلے داستانوں کا رواج عام تھا، تو ناول تو بعد میں لکھی گئی، تو ناول کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے بھی، لیکن پہلے داستان ہوتا تھا۔ جیسے میں نے پہلے کہا، درباروں میں باقاعدہ داستان کو ملازم رکھے جاتے تھے، اور جو باقاعدہ مجلسوں میں داستانیں سنایا کرتے تھے۔ یہ داستانیں قسطوار مہینوں سنائے جاتے تھے، تو ایپیسوڈ وائز ہوتا تھا اور مہینوں تک چلتا تھا، ٹھیک ہے؟ اب اردو میں جو سب سے پہلی داستان ہے وہ ملا وجہی نام کا ایک دکن میں ایک شخص تھا، انہوں نے صبرس نام کی ایک داستان لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ صبرس نام کی ایک داستان انہوں نے خود بنائی ہے داستان، یہ کسی کوئی ترجمہ نہیں ہے، عام طور پر ایسا مانا جاتا ہے۔ تو یہ ایک داستان ہے۔ اسی طرح پھر شمالی ہندوستان میں، جیسے کہ ہم نے شعر کے حصے میں بھی پڑھا کہ شعر و شاعری اردو میں سب سے پہلے دکن میں شروع ہوئی، یعنی جنوبی ہندوستان میں، شمالی ہندوستان میں بعد میں آئی۔ اسی طرح سے نثر بھی جنوبی ہندوستان میں پہلے شروع ہوئی۔ شمالی ہندوستان میں اردو کی پہلی داستان قصہ مہر افروز و دلبر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، باغ و بہار اردو کی سب سے مشہور داستان ہے۔ باغ و بہار ایک داستان ہے اردو کی، جس کا ایک حصہ ہمارے نصابی کتاب میں، آپ کے بک میں بھی ہے، شیر چوتھے درویش کی، اس کا۔ تو یہ مشہور ہے۔ یہ کیا ہے اصل میں؟ عطا حسین تحسین نام کا ایک رائٹر تھا، اس نے اس کا اس نے اردو میں ہی ایک فارسی سے ایک ترجمہ کر کے، فارسی کا ایک قصہ تھا چہار درویش نام کا، تو چہار درویش نام کے اس قصے کو، اس داستان کو اس نے نو طرز مرصع کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا، لیکن وہ ترجمہ بہت ہی شاعرانہ ٹائپ کا تھا، آپ یوں سمجھ لیجئے، عام سمپل ٹائپ کا نہیں تھا، سلیس ٹائپ کا نہیں تھا، تو لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ تو اسی نو طرز مرصع کو میر امن نے آسان اور سلیس اردو میں ترجمہ کیا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ شیر علی افسوس نام کے رائٹر نے آرائش محفل لکھی، حیدر بخش حیدری نے طوطا کہانی لکھی، یہ سب فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی یہ داستانیں۔ تو فورٹ ولیم کالج 1801 میں کلکتہ میں ایک کالج قائم کیا گیا تھا، جس میں ہندوستان کے بہت سارے زبانیں جو ہے سکھاتے تھے انگریزوں کو۔ تو یہاں پہ اردو اس وقت بہت سب سے اول زبان تھی، تو اردو سکھانے کے لیے انگریزوں نے کیا کیا، وہاں پر
ٹیچروں کو بلایا، لیکن اس وقت کتابیں نہیں تھی، تو اس کے لیے کتابیں بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ تو وہاں پر میر امن اور شیر علی افسوس، اس طرح سے بہت سارے اور بھی رائٹرز کو بلایا اور انہیں کہا کہ کچھ مشہور داستانوں کو آسان اردو میں ترجمہ کرو تاکہ ان کو پڑھ کر انگریز اردو سیکھ سکیں۔ تو میر امن نے اسی سلسلے میں نوطرز مرصع کا آسان اردو میں ترجمہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ داستان سننے سنانے کے لیے مہینوں کا ٹائم چاہیے اور لوگوں کے پاس بہت وقت چاہیے، جو آج کل نہیں ہے، تو اسی لیے لوگ آج کل مصروف ہیں، تو ان کے پاس داستانیں سننے یا پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ تو نئی تہذیبی تقاضوں نے انسانوں کو خیالوں کی دنیا سے نکال کر حقیقی دنیا میں جینا سکھا دیا۔ تہذیبی تقاضے مطلب تہذیبی ضرورت۔ آج کل زندگی کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ایسے خیالی دنیا میں تو نہیں رہ سکتے، ہمیں پریکٹیکل دنیا میں رہ کر پریکٹیکلی جینا ہے، تو اسی لیے لوگ داستانیں نہیں سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، تو اس کی جگہ آج کل ناول پڑھے جاتے ہیں، ناول لکھے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہو گیا، یہ صنف زوال کا شکار ہو گئی، یعنی داستان اب زوال یعنی ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بھی آج تک ہمارے پاس لکھا ہوا سرمایہ ہے، یہ اردو لٹریچر کا ایک اہم سرمایہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ کی کتاب میں میر امن کا جو ترجمہ کیا ہوا یہ داستان ہے، اس کا ہم کچھ حصہ پڑھیں گے کل۔ تو ابھی میر امن کے بارے میں تھوڑا سا جانیں۔ میر امن جو ہے فورٹ ولیم کالج میں، جیسے کہ میں نے کہا، ان میں کام کرنے والوں میں ایک مشہور ادیب ہیں۔ تو ان کا تخلص لطف تھا، وہ دہلی میں رہنے والے تھے، دہلی کے رہنے والے تھے، اسی لیے میر امن دہلوی کہتے ہیں۔ تو دہلی میں کچھ حالات جب خراب ہوئے 1801 کے آس پاس، 1857 کے اس کے بعد، پہلی جنگ آزادی کے بعد دہلی میں حالات بہت خراب تھے، تو وہاں اچھے شاعر ادیب وغیرہ ادھر ادھر جا رہے تھے۔ تو 1801 میں کلکتہ میں جب ملازمت مل رہی تھی تو میر امن دلی پہنچے، تو وہاں کے پرنسپل جو تھے جان گلکرسٹ، انہوں نے کہا کہ کسی فارسی یا اردو کے کسی داستان کو بہت آسان الفاظ میں ترجمہ کرو۔ تو انہوں نے باغ و بہار کے نام سے جو ہے فارسی کا قصہ چہار درویش کو ترجمہ کیا، تو یہ بہت ہی مقبول ہو گئے۔ آج تک اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کی اردو ہو، حالانکہ اس وقت کی اردو کافی مشکل تھی، لیکن میر امن نے بہت آسان کر کے اس کو لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس باغ و بہار میں 5 قصے ہیں، 5 داستانیں ہیں۔ پہلی داستان ایک بادشاہ کی داستان ہے، اس کے بعد اس بادشاہ کی داستان چلتی ہے، تو بادشاہ کہیں اپنے ملک کے کسی جگہ، کسی کھنڈر میں 4 درویشوں کو دیکھتا ہے، تو 4 درویش جو ہے اپنی کہانیاں پیش کرتی ہیں، تو وہ 4 درویشوں کی کہانیاں چلتی رہتی ہیں۔ پہلے بادشاہ کی کہانی ہے، اس کے بعد بادشاہ کی کہانی کے بیچ میں وہ 4 درویشوں کی کہانیاں ہیں، تو یہ 5 کہانیاں ہو جاتی ہیں، 5 قصے ہو جاتے ہیں بڑے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی آسان الفاظ میں ہے، اور اس میں اخلاقی بات بھی ہے اور حسن عشق کی داستان بھی، یعنی اخلاق بھی سکھایا ہے، اچھی چیزیں بھی سکھایا ہے، زبان بہت آسان ہے، اور اس میں فارسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی اس وقت کی استعمال ہونے والی اردو کی عام زبان کی الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو حصہ پڑھنے والے ہیں، یہ 4 درویش کے اس قصے میں چوتھے درویش کی کہانی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا حصہ۔ حالانکہ صرف چوتھے درویش کی کہانی اگر آپ لے لیں تو بہت لمبی کہانی ہو جاتی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس داستان کو اچھی طرح سے پڑھیں، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں انہیں اپنی کاپی میں نوٹ کر کے رکھیں، تو اگلے ویڈیو میں یا ہم اپنے آن لائن کلاس میں اس کے بارے میں اور ڈسکس کریں گے۔ تو بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔